अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी अकबर। होप सब लोग ठीक होंगे। मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग कर रहे थे CS610 को लेक्चर नंबर 10 का पार्ट बी। पार्ट ए में कंप्लीट कर चुकी थी, अब पार्ट बी की तरफ आते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अगर कुछ समझ नहीं आता तो पूछ भी लीजिएगा। आज हम लोग कर रहे हैं जी बेसिकली मल्टी कास्टिंग के बारे में, यानी कि मल्टी कास्ट ड्रेस के बारे में। हम लोगों ने लेक्चर नंबर 10 के पार्ट ए में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि 3 टाइप्स होती हैं जी फ्रेम की: मल्टी कास्ट फ्रेम, ब्रॉडकास्ट फ्रेम, द फ्रेम दैट आर डिस्टेंट टू द स्टेशन इटसेल्फ। मल्टी कास्ट को हम डिफाइन कर चुके हैं, यानी कि डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी ज़्यादा। तो अब चलते हैं जी आइडेंटिफाइंग पैकेट कंटेंट। द डेस्टिनेशन मस्ट गेट सम क्लू अबाउट हाउ टू interpret frame data. From this purpose it can use two types which are given as follow. अच्छा, इसमें सिंपल था कि आपको पता होना चाहिए फ्रेम टाइप कितनी होती हैं। 2 टाइप होती है बेसिकली। ये जो एक्सप्लिसिट फ्रेम टाइप यानी कि आइडेंटिफाइंग पैकेट फ्रेम टाइप कितनी होंगी। 2 टाइप होती हैं बेसिकली, एक्सप्लिसिट फ्रेम टाइप और दूसरी इम्प्लिसिट फ्रेम टाइप। अब एक्सप्लिसिट में क्या होता है? In this type, the identifying value is included with frame described type of included data. अब इसमें होता ये है कि जो वैल्यू हमें आइडेंटिफाई होती हैं वो इंक्लूड की जाती हैं एक फ्रेम के अंदर, और उन वैल्यू का हमें पता होता है किस टाइप की है, और हम उस वैल्यू के अंदर क्या डेटा इंक्लूड किया गया है। तो इसे एक्सप्लिसिट कहा जाता है। इम्प्लिसिट में क्या होता है जी? In implicit frame, the receiver must infer from frame data. अब होता ये है कि एक्सप्लिसिट में तो हमें पता होता है कि क्या चीज़ है क्या नहीं। इम्प्लिसिट क्या करता है कि जानने की कोशिश ही नहीं करता, ये बस इन्फर करता है और फ्रेम को डेटा को देख के ख़त्म कर देता है। उससे नहीं पता कि उसके अंदर है क्या और क्या नहीं। इसके बाद है जी हेडर एंड फ्रेम फॉर्मेट। लॉन टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड डिफाइन फ्रेम फॉर्मेट फॉर ईच टेक्नोलॉजी। हम लोग लॉन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो लॉन जो टेक्नोलॉजी है उसने डिफ़ाइन किया, स्टैंडर्ड डिफ़ाइन किया किसी भी फ्रेम फॉर्मेट का। जो भी टेक्नोलॉजी हो उसके किसी भी फ्रेम फॉर्मेट का स्टैंडर्ड लॉन टेक्नोलॉजी ने डिफ़ाइन कर दिया। अब ये जो होते हैं स्टैंडर्ड, या ये जो उसने फॉर्मेट को डिफ़ाइन किया होता है, जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उनके 2 टाइप होते हैं। एक फ्रेम हेडर होता है और दूसरा पेलोड होता है। यानी कि लॉन टेक्नोलॉजी में जितने भी स्टैंडर्ड होंगे या तो वो फ्रेम हेडर होंगे और या तो पेलोड होंगे। अब फ्रेम हेडर क्या होते हैं? A frame header has address and other identifying information. अब फ्रेम हेडर जो होता है ना, यानी कि हेडर सिंपल हम हेडर कह देते हैं, उसमें एड्रेस होता है। अब उस मुख्तलिफ उसकी पहचान की इंफॉर्मेशन होती है। मिसाल के तौर पर उसका सोर्स एड्रेस होगा, फ्रेम टाइप क्या होगी, ये सारा कुछ उस हेडर में मौजूद होता है। इंफॉर्मेशन टिपिकली इन फील्ड्स हैज फिक्स्ड साइज एंड लोकेशन। द डेटा एरिया में वेरी इन साइज। याद रखें, लॉन में जब हम हेडर की बात करते हैं तो इंफॉर्मेशन जो होती है वो फिक्स्ड होती है साइज की, यानी उसका फिक्स साइज होता है, उसकी लोकेशन फिक्स्ड होती है। बट एक इम्पॉर्टेंट थिंग थी जी यहाँ पर, द डेटा एरिया में वेरी इन साइज, यानी कि डेटा जो होता है वो वेरी कर सकता है। MCQs में भी आपको आ सकता था जी, इंफॉर्मेशन टिपिकली इन फील्ड हैज फिक्स साइज एंड लोकेशन बट डैश में वेरी इन साइज, या डेटा एरिया डैश। तो आपको पता होना चाहिए कि डेटा एरिया डिफरेंट हो सकता है। अच्छा, अब हमारे पास सोर्स था फील्ड और पर्पस के बारे में। ओके, और पेलोड में होता है ना जी, सिंपल अगर हम देख लेते हैं ना, डेटा जितना फ्रेम में डेटा होगा वो सारा पेलोड में आ जाएगा। एड्रेस ये सारा कुछ इसमें आता है हेडर में, और जो डेटा होगा स्पेसिफिक डेटा किसी भी फ्रेम का, तो वो पेलोड में आ जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे हम देख लेते हैं जी, फ्रेमेबल ये क्या होता है, किस काम के लिए होता है जी? रिसीवर सिंक्राइजेशन के लिए। डेस्टिनेशन एड्रेस आइडेंटिफाई इंटेंट रिसीवर। सोर्स एड्रेस में क्या होगा जी? इसका क्या काम है सोर्स एड्रेस का?
یہ چیزیں ہیں، یہ ان کے کام ہیں. اب پریمیبل میں ہوگا وہ ریسیو کرے گا سینکرونائزیشن کو، ڈسٹینیشن ایڈریس میں وہ آئیڈینٹیفائی کرے گا، انٹینڈ کرے گا ریسیور کو، سورس ایڈریس میں وہ ہارڈ ویئر ایڈریس کو بتائے گا کہ سینڈر کو بتائے گا کیونکہ اس کا یہ ہارڈ ویئر ایڈریس ہے. فریم ٹائپ میں ٹائپ آف ڈیٹا کیریڈ ان فریم ڈیٹا. اب سمپل ڈیٹا کیا ہے؟ وہ فریم پے لوڈ ہے. اور سی آر سی کتنا ہوتا ہے ہمارے پاس؟ یہ کافی امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیے گا 32 بٹ سی آر سی کوڈ. آگے چل کے ہم ڈیفائن کریں گے کہ واٹ از سی آر سی کوڈ. 32 بٹ سی آر سی کوڈ آپ کے لیے اب بھی یہ جاننا کافی ہے کہ اٹس 32 بٹ سی آر سی کوڈ. یعنی کہ سی آر سی کیا کرتا ہے؟ وہ 32 بٹس کو موو کراتا ہے یا اس کے کوڈ کو ڈیکوڈ کرے گا. اب ایتھرنیٹ فیلڈ کیا ہے؟ ہم نے ایتھرنیٹ کو ایز اے لان ایگزامپل لیا. اب ایتھرنیٹ فیلڈ از اے پریمیبل اینڈ سی آر سی از آفن ناٹ شون ان اے فریم. اب ہم نے دیکھا پریمیبل میں کیا ہوتا ہے جی، وہ ریسیو کرتا ہے سینکرونائزیشن کو، اور سی آر سی میں وہ کرے گا 32 بٹ سی آر سی کوڈ کو. اب یہ دونوں جو چیز ہوتی ہیں فریم میں شو نہیں ہوتی. The destination address of all is the broadcast address. اب جو ڈسٹینیشن ایڈریس ہے ایتھرنیٹ کے اندر وہ براڈ کاسٹ ایڈریس ہے. دیر از اے اسپیشل ویلیو ریزرو فار فریم ٹائپ فیلڈ. ایک خاص ویلیو ریزرو کی جاتی ہے جو کہ بتاتی ہے کہ فریم ٹائپ فیلڈ کیا تھی. اب اگر فریم وداؤٹ ٹائپ فیلڈ ہو تو کیا ہوگا؟ اب دیکھیں جی، کچھ لان ٹیکنالوجیز تھوڑی کم ایڈوانس تھیں، کچھ زیادہ ایڈوانس تھیں، انہوں نے فریم ٹائپ کو ایڈ کیا، بٹ کچھ ایسی تھیں جنہوں نے فریم ٹائپ فیلڈ کو ایڈ نہیں کیا. اب سینڈر اور ریسیور دونوں ایگری کر گئے انٹرپریٹیشن پر، جو کہ یہ ہے، مطلب جو کہ میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں. دے ایگری آن اے سنگل ڈیٹا فارمیٹ. ہم نے شروع میں پڑھا تھا لان از اے سنگل میڈیم فارمیٹ یا سورس. تو یہاں پہ بتایا کہ جو ریسیور اور سینڈر ہے انہوں نے ایگری کیا تھا کہ فریم جو ہے یا جو فارمیٹ یوز کیا جائے گا وہ سنگل فریم ہوگا، یعنی سنگل ڈیٹا فارمیٹ ہوگا اس کے اندر، اور یوز اونلی دا فارمیٹ دس لمٹ ٹو ون ٹائپ آف ڈیٹا، اور سمپل ایک ہی ٹائپ کو ڈیٹا کو وہ ٹرانسفر کرے گا. ان دس وے آل کمپیوٹر اور لان مسٹ یوز ون فارمیٹ. اس وجہ سے جتنے بھی کمپیوٹر لان کے ساتھ اٹیچ تھے انہوں نے بھی ون فارمیٹ کو یوز کیا. آلسو دے ایگری ٹو انکوڈ دا ڈیٹا فارمیٹ انٹو فرسٹ فیو بائٹ آف دا ڈیٹا. اب ہوا یہ کہ فل بائٹس کو 32 بٹس کو کوڈ کو نا ڈی کوڈ کرنے کے بجائے انہوں نے اس بات پہ ایگری کیا کہ جو کچھ شروعات کے بائٹس ہیں ڈیٹا فیڈ کے انہیں سمپل انکوڈنگ کریں اس کی. اب دیکھیں میں آپ کو ایگزامپل بتاتی ہوں. اب یہ ہیڈر تھی، ہم نے پڑھا کہ ہیڈر میں ہمیں ایڈریس ملتا ہے اور یہ فریم ڈیٹا آ گیا. اب جب شروعات میں انہوں نے کیونکہ وہ ایگری ہوئے تھے ڈی کوڈ کرنے کے لیے تھوڑا سا ایڈریس، تو انہوں نے ذرا سا یعنی کہ فرسٹ فیو بائٹس کو کر دیا ڈی کوڈ. اب ہم چلتے ہیں جی، کافی امپورٹنٹ ہے یہ، ہمارے پاس اسٹینڈرڈ تھا، ہم لوگوں نے شروع میں پڑھا تھا لان نے ایک اسٹینڈرڈ سیٹ کیا تھا IEEE 802.11 آئی تھنک تھا کہ 802 تھا. چلیں گے میں آپ کو چیک بتاتی ہوں. ہاں 802.2 تھا. اب اس میں ہوتا کیا ہے؟ ایبریویشن آپ کے پاس ایک اور آگئی تھی LLC اسٹینڈ فار لاجیکل لنک کنٹرول. LLC اسٹینڈ فار لاجیکل لنک کنٹرول. گائز میں بتائیے گا، میں اس کی نوٹ پیڈ پہ ایک سیپریٹ بنا دوں اگر آپ چاہیں تو ساری ایبریویشن اسی میں ہم لکھ لیتے ہیں. IEEE 802.2 standard include logical link control, that is LLC, sub network attachment point, snap header. اب ہمارے پاس ایک اور آیا جی snap header. ہیڈر کے اندر ایک اور چیز آ گئی snap header اور LLC. اب snap header اور LLC میں ہوتا کیا ہے؟ LLC جو ہوتا ہے وہ اس کے اندر ہوتا ہے 802.2 1EEE کا ایک اسٹینڈرڈ انکلوڈ ہوتا ہے لاجیکل لنک کنٹرول کے اندر. اب یہ سب اس کے ساتھ ایک اور نیٹ ورک اٹیچ ہوتا ہے دیٹ از اسنیپ ہیڈر. اسنیپ ہیڈر اور LLC بیسیکلی ایک ایسے فارمیٹ ہے جنہیں وائڈلی یوز کیا جاتا ہے ایتھرنیٹ کے اندر. یاد رکھیں LLC اور اسنیپ ٹائپ جو ہوتا ہے یہ ایتھرنیٹ کے اندر یوز کیا جاتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں جی LLC portion indicates snap feed to follow OUI. OUI stand for Organizationally Unique Identifier. Organizationally Unique Identifier. Ethernet Specification Organization. اب ہم نے دیکھا کہ انٹرنیٹ نے ہی کام کیا، ایتھرنیٹ پہ آ گیا. اب ایتھرنیٹ میں LLC اور سنیپ بھی آ گئے. اب یہ دونوں کا کام تھا کہ
فالو کریں ایک اسپیسیفکیشن آرگنائزیشن کو، یعنی کہ ایتھر اسپیسیفائڈ آرگنائزیشن کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے OUI کو، یعنی کہ LLC سنیپ جو دونوں تھے، LLC نے انڈیکیٹ کیا سنیپ کو، اور سنیپ کا کام تھا کہ فوراً سے وہ فالو کرے OUI کو تاکہ وہ آئیڈینٹیفائی کر سکیں ایتھرنیٹ اسپیسیفکیشن آرگنائزیشن کو۔ اب جی ہمارے پاس ایک اور چیز آئی ان نون ٹائپ۔ کچھ ٹائپ ہمیں نون تھیں، کچھ کے بارے میں مطلب معلوم تھا، اور کچھ ان نون تھیں جن کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم۔ اب اس بارے میں اس کیس میں کیا ہوگا؟ اب جب ہم بات کرتے ہیں جی انکوڈنگ فارمیٹ کی، تو ہم نے دیکھا کہ کچھ کمپیوٹرز جو تھے وہ 1 ٹائپ پہ تھے، 1 ڈیٹا ٹائپ پہ تھے، وہ سیکنڈ ڈیٹا ٹائپ کو نہیں کرتے تھے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ کچھ فارمیٹ اس کے کیا کہتے ہیں، انکوڈنگ کے کچھ فارمیٹ ایسے بھی آئے ہمارے پاس کہ کمپیوٹر نے اسے آدھے کو ڈیکوڈ کیا اور آدھے کو اس نے اسے ضائع کر دیا۔ اب اس سلسلے میں کیا ہوا؟ For either encoding format, some computer may not prepare to accept frames of some type which are unknown. اب کچھ کمپیوٹر ایسے بھی آئے جنہیں نہیں پتہ تھا کہ یہ فریم کس ٹائپ کے ہیں، ان کے لیے وہ فریم ان نون تھے۔ اب وہ فریم کون سے تھے؟ پروٹوکول ٹائپ از ناٹ انسٹال اینڈ دا نیولی ڈیفائنڈ ٹائپ۔ اب ہوا یہ کہ کچھ کمپیوٹرز پہ پروٹوکول ٹائپ انسٹال نہیں تھی، اور جو نیولی ڈیفائنڈ ٹائپ تھی وہ بھی انسٹال نہیں تھی۔ اب جب ان کے پاس ایک ایسا فریم آیا جس میں پروٹوکول بھی تھا، نیولی ڈیفائنڈ ٹائپ بھی تھی، بٹ ان کے پاس نہیں تھی، سو وہ ان کے لیے لا علم تھے، وہ انہیں پتہ نہیں تھا، تو وہ ایک عجیب پرشین سی زبان لکھ دیتا ہے کمپیوٹر فوراً سے کہ اسے سمجھ نہیں آیا۔ اب اگر آپ کے پاس MS ورڈ نہیں ہے، آپ MS ورڈ کی فائل اوپن کرتے ہیں تو وہ آپ کی نوٹ پیڈ میں اوپن ہوگی، اور نوٹ پیڈ میں اوپن ہونے کے بعد وہ اتنی کچھ عجیب سے چائنیز لکھی ہوئی آ جاتی ہے، سو دس از ان نون ٹائپ۔ اب نیٹ ورک اینالائزر کیا ہوا؟ ہم نے دیکھا کہ نیٹ ورک اینالائزر جو ہوتا ہے اسے دوبارہ اگر ہم کہیں کہ نیٹ ورک مانیٹر یا نیٹ ورک سنفر تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ اب نیٹ ورک اینالائزر آلسو کالڈ نیٹ ورک مانیٹر، نیٹ ورک اینالائزر کو نیٹ ورک مانیٹر بھی کہا جا سکتا ہے، اور نیٹ ورک سنفر، اب نیٹ ورک سنفر بھی کہا جاتا ہے۔ اب یہ کس کام کے لیے ہوتے ہیں نیٹ ورک اینالائزر؟ تو مانیٹر اور سنفر جو ہوتے ہیں نیٹ ورک، یہ کام کرتے ہیں، ایگزامن کرتے ہیں کسی بھی ڈیبگ نیٹ ورک کی پرفارمنس کو، یعنی کہ نیٹ ورک اینالائزر آلسو کالڈ نیٹ ورک مانیٹر اور نیٹ ورک سنفر is used to examine the performance of or debug a network. It can report statistics such as the capacity utilization. اب یہ رپورٹ کیا کیا کرتے ہیں کہ اسٹیٹکس کے بارے میں بتائیں گے۔ اب اسٹیٹکس کیا کیا ہوگا؟ کیپیسٹی بتائے گا، کتنی کیپیسٹی یوٹیلائزیشن، کتنی کیپیسٹی یوز ہو چکی ہے، ڈسٹریبیوشن کتنی ڈسٹریبیوشن ہو چکی ہے فریم سائز کی، کولائن ریٹ اور کولائن کتنا ہوا، اور ٹوکن سرکولیشن ٹائم۔ ہم لوگوں نے دیکھا ٹوکن کس وجہ سے ہوتا ہے، ہارڈ ویئر کا کام ہوتا ہے ٹوکن کو پروڈیوس کرنا، وہ باریک انتظار کو بیسیکلی ٹوکن کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہی ہمارے پاس آ گیا گائز، آگے بڑھنے سے پہلے کائنڈلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ جو نئے آئے ہیں تو کائنڈلی وہ تو پہلے سبسکرائب کریں، پھر لائک کر دیں، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میرے آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ CS610 کا فل لیکچر یعنی کہ 1 سے 45 تک کمپلیٹ کور کراؤں گی۔ اس میں آپ کو MCQs کے بارے میں بتاؤں گی، شارٹ لانگ کوسچنس کے بارے میں بتاؤں گی۔ جو لوگ میری ویڈیوز لے رہے ہیں آپ ان سے بے شک پوچھ سکتے ہیں۔ میں نے سائیکالوجی 101 کا کمپلیٹ کر دیا ہے، اردو 101 کو بھی پورا آپ کے لیے سیپریٹ ایک پلے لسٹ بنا دی ہے، اس میں نے آپ کو ٹو دا پوائنٹ دیا۔ ان فیکٹ جو میں نے آپ کو پڑھایا وہی آپ کے پیپرز میں آیا ہے۔ میں نے جتنی چیزیں آپ کو امپورٹنٹ بتائیں ان 2 سبجیکٹس کے اندر وہی آئیں، ٹو دا پوائنٹ تھا۔ باقی میں نے CS کے MCQs اور یہ سارے بنائے ہیں، آپ لوگ میرے چینل پہ جا کے ضرور دیکھیے گا، اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ تو چلے جی شروع کرتے ہیں ہم اگلا، آپریشن آف نیٹ ورک اینالائزر۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے؟ The basic idea behind the operation of network analyzer is a computer with a network interface that receive all frame which is called promiscuous mode. اب آپ سے کوشچن آ سکتے ہیں what are promiscuous modes؟ اب یہ کون سے موڈز ہوتے ہیں؟ کچھ کمپیوٹرز جو ہوتے ہیں وہ نیٹ ورک انالائز تو کرتے ہیں، اب وہ جو نیٹ ورک ہوتا ہے وہ انٹرفیس کرتا ہے، ریسیو کرتا ہے سارے فریمز کو۔ اب یہ جو ریسیو کرنے کے پروسیس کو کہتے ہیں، کسی بھی فریمز کو ریسیو کرنے کے پروسیس کو کہا جائے گا پرومسکیوس موڈ۔ اب مینی ڈیسک ٹاپ کمپیوٹرز
have interface that can be configured for promiscuous mode. When combined with software, computer can examine any frame on a lawn. اب اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے، جب کمبینیشن ہوتی ہے یہ لان کے ساتھ تو یہ سارا کچھ ایگزامن کرتا ہے ہر فریم کو. In this way, the communication across LAN is granted to be private. اب اس طرح جو کمیونیکیشن ہوتی ہے لان کے اندر رہتے ہوئے یا لان کے ساتھ اٹیچ رہنے کے باوجود وہ ایز اے پرائیویٹ ہی گرانٹ کی جاتی ہے. This computer receive and display but does not respond to frame on the LAN. یہ جو کمپیوٹرز ہوتے ہیں جو یہ یوز کرتے ہیں اس موڈ کو یوز کرتے ہیں وہ ریسیو بھی کرتے ہیں اور ڈسپلے بھی کرتے ہیں بٹ رسپونڈ نہیں کرتے فریم کو. Network analyzer can be configured to filter and process from frames. اب ہوا یہ کہ جو نیٹ ورک تھا وہ کنفیگر کرتا ہے، فلٹر بھی کرتا ہے اور پروسیس بھی کرتا ہے فریم کو. ایک فریم نیٹ ورک انالائزر کے ہاتھ پہ چڑھا، اس نے اسے اوپن کیا، اسے ڈی کوڈ کیا، اس کو اندر جو بھی فضول چیزیں تھی اسے فلٹر کر دیا اور پھر پروسیس کیا، اس فریم کو ایک بہتر فارم میں لا کے آپ کے سامنے رکھ دیا. اب ایک اور کام بھی اس نے کیا کہ اس نے کاؤنٹ کیا فریم کو ایک اسپیسیفک ٹائپ آف سائز کے، یعنی کہ اس نے ہر فریم کے ایک سائز کو سیپریٹ کر دیا. اب دیکھیں اگر ایک فریم آپ اس کے پاس آ رہا ہے جی 11 بٹ کا، اب وہ کاؤنٹ کرے گا کتنے 11 بٹ ہیں اس کے اندر، پھر وہ سیپریٹ ایک فارم بنا دے گا ایک الگ سے، پھر وہ دیکھے گا کتنے اس کے دوسرے بائٹس ہیں. فرض کریں 12 آ رہے ہیں، اب وہ چیک کرے گا کتنے 12 بائٹس ہیں تو وہ ان دونوں کو بٹس کو سیپریٹ کر دے گا، جتنے بھی ہوں گے وہ انہیں الگ الگ فارم میں کرے گا، یعنی کہ وہ اسپیسیفک ٹائپ آف سائز میں کاؤنٹ کرے گا فریمز کو. اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے جی، اٹ ڈسپلے اونلی فریم فرام اور ٹو اسپیسیفک کمپیوٹر. In general, it can be configured to match any value of any feed and capture only these frame meeting the filter specification. اب پھر اس کے بعد جب وہ سیپریٹ کر دے گا تو وہ کرے گا کیا کہ کمپیوٹر کو بھیجنے سے پہلے وہ ہر فریم کو ایک اسپیسیفک چیک کرے گا کہ آیا کمپیوٹر کی اتنی کیپیسٹی ہے یا نہیں، اگر ہے تو وہ فارورڈ کر دے گا، ادروائز وہ اسے ڈسکارڈ کر دے گا. تو گائز یہ تھا جی لیکچر نمبر آپ کا 10. ہوپ سو آپ کو سمجھ آیا ہوگا. کوئی چیز اگر نہیں سمجھ آتی تو مجھ سے پوچھ لیجیے گا، اور کائنڈلی پلیز میرے چینل کو میں لکھ دیتی ہوں سبسکرائب کیجیے گا اور لائک بھی کیجیے گا، بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو نوٹیفیکیشن اس کا مل سکے. ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.